Dear students, Assalamu alaikum. We are in the course of Object-Oriented Database Management Systems. Towards the end of our course, we are starting a new, you can call the part of this course. And in this part of the course, we are basically discussing the object-oriented databases in a new scenario, new context. And this context is basically the distributed databases. That is, we are going to discuss the object-oriented database issues in the context of distributed database systems. Dear students, there is a separate independent course on distributed databases under the Virtual University. You might have or you might have not studied that course. And this topic has been covered in that course as well. But it is discussed there in the perspective of the distributed databases. Here the topic is the same, but now the angle or the perspective is a bit different. And now we are discussing those databases in the context of object-oriented databases. We will discuss basically what are the issues that we see or that we come across when we are discussing the object-oriented databases in a distributed database system environment. First of all, let me tell you the reference for this particular topic. We are covering this topic from a famous book on distributed database system, and that is The Principles of Distributed Database Systems. This book is authored by Tamer Osso and Patrick Valderies. And we are discussing the topic from the edition 3 of this book. This is a famous book that is used for the distributed database system all over the world. And from this book, we are particularly discussing chapter number 15. The topic of the chapter number 15 is Object-Oriented Distributed Database Management. So, our context is basically the object-oriented databases in the context of distributed database systems. So, to just give you a brief introduction about the basic things, first thing is, what is a distributed database system? A database system that contains data management at multiple sites. Again, a database system where data is being managed at multiple sites. Multiple sites means at least 2, and obviously it can be more than 2, and those sites are interconnected with each other through any network medium, and plus there is a logical interrelatedness or interrelation between these databases. इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो database management है, that is on multiple sites, and every site is basically managing database independently, but there is some perspective that makes them together or single. So it means that in a DDBS environment, the queries are being run at the local sites independently. Every site is answering the queries independently to the users that are connected with the site, and at the same time there is a perspective that joins them together. And in this scenario, there's a very famous example that I always like, is that we can consider of a bank. We can say that a bank can model its database in a distributed database fashion in such a way that they can define, let's say, 3 sites across Pakistan, and they can place their databases at 3 multiple sites. For example, we can say in case of Pakistan, we say, let's say, one site is in Rawalpindi, one is, let's say, in Sahiwal, and one is in Karachi. So these 3 sites, every site is answering the queries to the local user. Local user means कि हर जो site है वो अपने जो इर्द-गिर्द का geographical area है, वहाँ की जो branches हैं, उनका data वहाँ पर stored है. तो जितने भी यूजर जो कि उस एरिया के हैं वो उनसे यानी इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वो जो आपके सर्वर्स हैं या डेटाबेस सिस्टम्स हैं, दे आर आंसरिंग द क्यूरीज. जैसे आप कोई भी काम करते हैं अपने बैंक के अंदर, कोई आप अब अकाउंट खुलवाते हैं, या लेट्स से यू आर डिपॉजिटिंग सम अमाउंट, यू आर विथड्रॉइंग सम अमाउंट, ऑल दीज ट्रांजैक्शंस आर बीइंग डन ऑन द लोकल सर्वर्स. बट इफ वी सी द पर्सपेक्टिव ऑफ द ओनर्स, द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल, बट लेट्स से दे वांट टू सी the sites or the branches that have more than 1,000 accounts. The branches that have more than 1,000 accounts. Now,
The situation is that the database has been distributed across multiple sites. It is being stored at different sites. So this query, the user wants the data that is basically at 3 different sites. The global user, or the person, we can say the people in the administration, they don't need to know that the data has been split at multiple sites. They will issue a query just like as if it is stored on a single site. So they will issue a query, and that query will be transferred to 3 different sites, and data will be returned from each site independently, and that data will be merged and presented to the end user. اس کا مطلب یہ ہوا کہ when we see a distributed database system تو اس کے کچھ جو ingredients ہیں وہ آپ کو لازمی طور پہ دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ پہلی بات تو یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ڈاٹا مینجمنٹ ہے وہ ملٹیپل سائٹس پہ ہونی چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان ملٹیپل سائٹس پہ انڈیپینڈنٹ ڈیٹا پروسیس تو ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک گلوبل اور لاجیکل سیم جو پرسپیکٹو وہ بھی ہونا چاہیے, تاکہ جس میں کہ وہ تمام جو ڈیٹا بیسز ہیں وہ مل کے کام کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ آپس میں ان کے درمیان نیٹ ورک کے ذریعے کوئی نہ کوئی کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں مل کے جو ہے وہ بنتی ہیں ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم ایک ڈی ڈی بی ایس میں آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیس جب امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کیس میں کیا ایشوز ہمارے سامنے آتے ہیں. اب اس میں یعنی آپ دیکھیے کہ جس کے بیک گراؤنڈ پہ ہماری اسٹڈی ہے وہ ہم 2 پرسپیکٹوز میں آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں. ایک تو ہم نے اسی کورس میں کیا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ہمارے جو ہم نے جب آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز کو ڈسکس کیا ود اے کلائنٹ سرور انوائرمنٹ, تو کچھ ایشوز تو ہمارے وہاں پہ ڈسکس ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے جب یہ ڈی ڈی بی ایس کا کورس پڑھا تھا تو کچھ ایشوز ہمارے وہاں پہ ڈسکس ہو گئے تھے. اب یہاں پر جب ہم ڈسکشن کریں گے تو کچھ ایشوز ہمارے پاس نئے ہیں اور کچھ پرانوں کی ریویژن ہے. Dear students, let me tell you another thing here, because normally I strongly recommended my students to refer to the textbooks. At least one book. You must read at least one book. The book that has been referred, the main book or the textbook that has been referred by the instructor or the teacher. At least one. لیکن آپ بہتر یہ ہے کہ آپ کم از کم 1 سے زیادہ کتاب 2 سے 3 کتابوں سے اگر ٹاپک کو پڑھیں تو اس کو آپ کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ہوگی. صرف یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو میں نے ریفرنس تو دے دیا ہوا ہے, لیکن کیونکہ ریفرنس جو ہے اس میں وہ ایک براڈ کانٹیکسٹ پہ ڈسکس ہوا ہے, ڈفرنٹ کانٹیکسٹ پہ ڈسکس ہوا ہے, تو اگر آپ اس کو وہاں سے پڑھیں گے تو آپ کو کنفیوز کرے گا. اس لیے میری آپ کو ریکمنڈیشن یہ ہے اس کیس میں کہ اس میں آپ صرف جو آپ کی ویڈیو ہے اس کو ریفر کریں اور جو آپ کے ہینڈ آؤٹس ہیں ان سے ریفر کریں. بک سے اگر آپ کریں تو آپ کیئرفلی اس کو ریڈ کیجیے گا, جو آپ کے کانٹیکسٹ میں چیز آتی ہے اس کو لیں اور باقی کو آپ چھوڑ دیجیے. اوکے, so now we are discussing the object-oriented databases in the context of distributed database systems. So first thing that we need to discuss, that we are going to discuss, is the distributed database design. What are the issues? What is the perspective when we design a distributed database system which is object-oriented? Because in the course of the distributed database system, this topic was discussed in the perspective of relational databases. Now we are discussing it in the object-oriented databases perspective. The distributed database design involves 2 main things. One is the schema design and second is the schema distribution design. As I have discussed it before, that when we talk about the schema design is something that is a part of the database database subject, but nowadays there are other subjects that guide you, that lead you towards a proper approach of designing the schema. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ہمارا اسکیما ہے وہ ہمارے ڈیٹا بیس کے لیے ڈیزائن ہو رہا ہے, اور ڈیٹا بیس جو ہے اس نے ڈیٹا ہولڈ کرنا ہے یوزرز کی ریکوائرمنٹس کے لیے. اب ظاہر ہے کہ یوزر کی ریکوائرمنٹس کو کیسے گیدر کرنا ہے اور کس طرح سے ان کو انالائز کر کے ہم نے اسکیما ڈیزائن کرنا ہے, وہ ایک بالکل سیپریٹ یعنی ٹاپک ہے, اور یعنی وہ اس کورس کے پریویو میں نہیں آتا. لیکن بات یہ ہے کہ
جو اسکیما ڈیزائن اپروچ ہے, جو اسکیما ڈیزائن کا جو پروسیس ہے, دیٹ از سیم فار اے سینٹرلائزڈ اور دی کلائنٹ سرور ٹائپ انوائرمنٹ, ڈیٹا بیس انوائرمنٹ, اور جو آپ کا ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس ہے اس کے لیے. تو اسکیما ڈیزائن تو وہی چیز ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو یوزرس کی ریکوائرمنٹس ہیں, جو ڈفرنٹ یوزر گروپس ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس کی بیسس پہ یو ڈیزائن اسکیما اینڈ دین یو implement your system. But in the case of distributed database system, there is an additional step, and that is called distribution design or schema distribution design. So as far as the schema design is concerned, it will be designed as per the same process that we adopt for a non-distributed database. But when it comes to the schema distribution design, then we see some specific issue that are relevant here. اور ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جب اسکیما ڈسٹریبیوشن ڈیزائن کرنی ہے, دین دیر آر ڈفرنٹ آلٹرنیٹیوز. فار ایگزامپل وی سے دیٹ ان دا کیس آف ریلیشنل ڈیٹا بیسز کہ وی فریگمنٹ دا ریلیشن. دیر وی سے وی فریگمنٹ دا ریلیشن, اینڈ ناؤ ویل سے دیٹ وی ول فریگمنٹ دا کلاسز, بیکاز ہیئر the unit is class, there it was relation. So when we see the fragmentation or partition, there are some basic strategies that can be adopted for that. One of them is the horizontal partitioning or horizontal fragmentation. When we talk about the relational databases, then we can say, because table is a two-dimensional thing, so row-wise distribution, you can say this is the horizontal partitioning. And then there is a vertical partitioning, and again in the context of relational databases we can say that it is the attribute wise partitioning is the vertical partitioning, and there is obviously a hybrid partitioning, that is a combination of these two types. لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز کی, تو یہاں پہ ہمارے پاس جو یہ انالوجی ہے وہ اتنی زیادہ مطلب پرفیکٹ نہیں بن سکتی, اس لیے کہ ایک ریلیشنل ڈیٹا بیسز کیس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹو ڈائمینشنل چیز ہے اور جو کہ ٹیبل کی شکل میں اسٹورڈ ہے, تو وہاں پہ پیورلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاریزونٹل اور ورٹیکل. لیکن جہاں پر ہم اتنا اسٹرکٹلی یہ بات نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال ٹو گیو دا کانسیپٹ, تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ از ہاریزونٹل پارٹیشننگ اور وہ کس طرح یہاں پہ امپلیمنٹ ہوگی. اس میں ایک چیز یہ دیکھیے جو زیادہ کمپلیکس کرتی ہے سچویشن کو, وہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی, تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا سیپریٹ ہے اور آپ کے اپلیکیشن پروگرام سیپریٹ, تو اس کیس میں آپ جو ہے وہ ایزیلی یعنی آپ جو ڈیٹا ہے اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں یا اس پہ آپ آپریشن کر سکتے ہیں. لیکن اس کیس میں جب بات کرتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز کی, تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اسٹیٹ ہے اور بیہیویئر ہے وہ انکیپسولیشن کی وجہ سے دونوں جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دے آر انکیپسولیٹڈ. تو اس لیے وہاں پہ اس طرح کے ایشوز آ جاتے ہیں کہ جب ہم پارٹیشننگ کریں تو کیا ہم صرف اسٹیٹ کی کریں یا ہم ساتھ میتھڈس کی بھی کریں, اور اگر ہم اسٹیٹ کی تو اگر پارٹیشننگ کر لیں تو پھر میتھڈس کی پارٹیشننگ کس بیس پہ کریں گے, یہ ایشو جو ہے وہ یہاں پر انوالو ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہاریزونٹل پارٹیشننگ کی, تو اس میں بیسیکلی دو اس کی فردر ٹائپس ہیں. ایک ہم کہتے ہیں پرائمری ہاریزونٹل فریگمنٹیشن, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس ریلیشن کو, اگر ہم اس کی بات کریں, جس ریلیشن کو آپ نے فریگمنٹ کرنا ہوتا ہے, اگر اسی کے اوپر پریڈیکیٹ سے مراد ہے کنڈیشن, یعنی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ہاریزونٹل فریگمنٹیشن کی, تو جو ہاریزونٹل فریگمنٹیشن ہے دیٹ از بیسڈ آن اے کنڈیشن اور پریڈیکیٹ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو بھی آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں ان میں سے کسی ایٹریبیوٹ کے اوپر, کسی ایٹریبیوٹ کی ویلیو کے اوپر آپ ایک کنڈیشن ڈیفائن کرتے ہیں, اور جو آپ کی جو اینٹیز ہیں وہ اس کنڈیشن کو فلفل کر رہی ہوتی ہیں وہ ایک خاص فریگمنٹ کا حصہ ہوتی ہیں, اور جو اس کو فلفل نہیں کر رہی ہوتی ہیں وہ کسی اور فریگمنٹ کا حصہ ہوتی ہیں. تو وہاں پر تو آپ ڈیفائن کرتے ہیں جو پریڈیکیٹ ہے آن دی ایٹریبیوٹ, آن دا ویلیو آف دا ایٹریبیوٹ. یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں یعنی کہ ہاریزونٹل کلاس پارٹیشننگ کی, اس میں یہ ہوگا کہ بیسیکلی آپ کریں گے یہ کہ آپ ایک جو آپ کی کلاس ہے اس کو جب آپ پارٹیشن کریں گے کسی کنڈیشن کے بیس پہ, تو وہاں پر جب آپ بات کرتے ہیں ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی, تو وہاں پہ آپ عام طور پہ جو ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ فلیٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو آپ کی کلاسز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں ان اے ہائرارکی, اور ہائرارکی میں عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ جو کلاسز ہوتی ہیں ان کے درمیان میں ازے کا
ریلیشن شپ ہوتا ہے, یا اس کے علاوہ ان کے اندر جو ہے کمپوزیشن اور ایگریگیشن کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی ہوتا ہے. چنانچہ یہاں پہ جب آپ کسی کلاس کو جب آپ فریگمنٹ کرتے ہیں تو یہی جو فردر جو ہے وہ اس کی جو باقی جو ہائرارکی ہے وہ ڈاؤن دا ہائرارکی یا ٹورڈز اپ ورڈ جو ہے ہائرارکی, اس کو موو کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم لیٹس سے کہ اب اس میں ایک اور ایشو یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی, تو وہاں پر جو آپ کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں وہ بیسک ٹائپس کے ہوتے ہیں یا اس میں اٹامک ویلیوز ہوتی ہیں ان کے اندر. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز کی, یہاں پر جو آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ سمپل بھی ہو سکتے ہیں اور کمپلیکس بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ جب ہم بات کرتے ہیں پرائمری ہارزونٹل فریگمنٹیشن کی, پی ایچ ایف کی, تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں ریلیٹیولی زیادہ کمپلیکس ہے. یعنی ایک ایشو تو میں نے آپ سے یہ بتا دیا کہ اس میں چونکہ انکیپسولیشن ہوتی ہے, تو جب آپ بات کریں گے فریگمنٹیشن کی تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہمارے میتھڈز ہیں, جو بیہیویئر ہے, اس کا ہم کیا کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ سمپل نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے کمپلیکس بھی ہو سکتے ہیں. تو ان ایشوز سے آپ کو ایک پہلی بات تو یہ اندازہ ہو گیا کہ جو ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے ان کیس آف دی آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز وہ ریلیٹیولی زیادہ کمپلیکس ہے. اب ہم اگر فرض کر لیجیے جو سمپلسٹ کیس ہے, جو سمپل کیس ہے, اگر اس کو ہم کنسیڈر کریں, لیٹس سے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کلاس کو جو ہے وہ پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں اور جس ایٹریبیوٹس کی ویلیو کی بیس پہ ہم اس کو پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں, فرض کیجئے کہ وہ سمپل ایٹریبیوٹ ہے, یعنی جس سے ہم کہیں گے کہ جو آپ کی بیسک ڈیٹا ٹائپس ہیں, جو پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس ہیں, اس ٹائپ کا ہے, لائک انٹیجر ہو گیا یا فلوٹ ہو گیا, اس ٹائپ کا. اب فرض کیجئے کہ آپ ایسی کسی انوائرمنٹ میں آپ نے کلاس ڈیفائن کی جو کہ انجنس کو ماڈل کر رہی ہے. انجنس کا ایک جو ایٹریبیوٹ ہے وہ ہارس پاور بھی ہوتا ہے. تو لیٹس سے وی ڈیفائن اے پریڈیکیٹ کہ اف دا ویلیو آف ہارس پاور از لیس دین 200 دین دیٹ کریٹس ون فریگمنٹ, اینڈ اف اٹس ویلیو از مور دین 200 دین دیٹ کریٹس دا ادر فریگمنٹ. اب اس میں یہ ہے کہ ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو آپ کے جو آپ پریڈیکیٹ ڈیفائن کرتے ہیں ایٹریبیوٹس کے اوپر, وہ اس طرح کے ہونے چاہیے کہ اس میں جو آپ کے آبجیکٹس ہیں وہ کسی ایک فریگمنٹ میں فال کریں. اسے ہم کہتے ہیں کہ دس شوڈ بی میوچلی ایکسکلوسیو, یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک انجن جو ہے وہ کسی یا ایک جو انجن آبجیکٹ ہے وہ ایک فریگمنٹ میں بھی فال کرے اور کسی دوسرے یا تیسرے میں بھی فال کر رہا ہو. اور ایٹ دا سیم ٹائم اس پہ یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کسی آبجیکٹ کو مس بھی نہ کرے, یعنی کنڈیشن ایسی ڈیفائن نہ کریں کہ جب ایک آبجیکٹ ہمارے پاس آئے کسی خاص ویلیو کے ساتھ تو ایسی ویلیو ہو کہ جو کسی بھی فریگمنٹ سے بلانگ نہ کرتی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو کوئی آبجیکٹ مس ہو, اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ نہ ہی ایک آبجیکٹ جو ہے وہ ملٹیپل فریگمنٹس میں جائے. جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم نے ایگزامپل لی ہے, اگر انجن کی پاور لیس دین 200 ہے تو وہ ایک فریگمنٹ میں, اگر گریٹر دین 200 ہے تو دوسرے فریگمنٹ میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے اگر ایک انجن کی پاور جو ہے وہ 200 ہی ہے, تو اس کیس پہ ظاہر ہے کہ نہ تو وہ جا سکے گا لیس دین 200 والے فریگمنٹ میں اور نہ ہی جا سکے گا مور دین 200 والے فریگمنٹ میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو یہ پریڈیکیٹ ڈیفائن کیا وہ صحیح نہیں ہے. تو ہمیں جو ایکول ٹو والی جو پاسبلٹی ہے اس کو کسی ایک میں شامل کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں میں بھی شامل نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم یہ کہیں کہ لیس دین اکول ٹو 200 اینڈ گریٹر دین اکول ٹو 200, تو ظاہر ہے اس کیس میں جس انجن کی پاور 200 ہے وہ دونوں میں فال کر جائے گا. چنانچہ ہم نے یہ کیا کہ اس طرح سے ہم یعنی ایک سمپل اگر ہمارے پاس ایٹریبیوٹ ہے اس پہ ہم یہ کنڈیشن ڈیفائن کریں گے, ہم کلاس کو اس پریڈیکیٹ کے بیس پہ ہم اس کے دو فریگمنٹس بنا لیں گے, اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ایک طریقہ جو کہ یعنی جو آبجیکٹ اورینٹڈ کے اندر پاسبل ہے وہ یوں ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ایبسٹریکٹ کلاس کریٹ کر لیں, اور ظاہر ہے کہ ایسی کلاس جس کا آپ نے آبجیکٹ کریٹ نہیں کرنا, اور آپ کے جتنے بھی آپ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں یا میتھڈز ہیں وہ سارے آپ اس میں ڈیفائن کر لیں, اور جو آپ کے فریگمنٹس ہیں جن کو جیسے ہم نے ابھی کہا کہ جو آپ کنڈیشن کے بیس پہ فریگمنٹس ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ اس کی سب کلاسز کے طور پہ ڈیفائن کر لیں. تو اس طرح سے آپ کو یہ ہے کہ آپ کو بجائے دو دفعہ ڈیفینیشن دینے کہ وہ جو کانسیپٹ ہے کہ جو آپ کے فریگمنٹس ہوتے ہیں وہ ایکچوئل کلاس کے ہی کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے امپلیمنٹ ہو جائیں گے, کہ آپ کی جو ایبسٹریکٹ کلاس ہے اس کو ڈیفائن کریں اور اس کی سب کلاسز ڈیفائن کر لیں. پھر اب یہ تو آپ نے جس کلاس پہ آپ نے پریڈیکیٹ ڈیفائن کیا یا جس کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا تھا وہ تو آپ نے ڈیوائڈ کر لیا, لیکن چونکہ ہمارے پاس جو کلاسز ہیں وہ ایک ہائرارکی میں رینج ہیں, تو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ اب آپ نے اگر اس کی جو اوپر کی طرف اگر آپ موو کریں تو جتنی بھی اس کی سپر کلاسز اوپر کی طرف آتی ہے ہائرارکی میں,
آپ کوئی ایسا یعنی پریڈیکیٹ ڈیفائن کریں گے جو بیسیکلی اس طرح سے ہوگا کہ وہ جو اوپر کی کلاسز ہیں، جو اس کی اینسیسٹر کلاسز ہیں، ان کے لیے یہ ڈیرائیوڈ ہاریزونٹل فریگمنٹیشن بن جائے گی. یعنی کہ آپ ایسا پریڈیکیٹ اس طریقے سے ان کو فریگمنٹ کریں گے کہ جس فریگمنٹ پہ آپ نے اس ایکچوئل کلاس کو جس پریڈیکیٹ پہ آپ نے ایکچوئل کلاس کو فریگمنٹ کیا ہے اسی سے کوئی آپ ڈرائیو کر کے تو جو اوپر والی کلاسز ہیں یا باقی کلاسز ہیں ان کے لیے ڈی ایچ ایف بن جائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ مطلب سرٹن سچویشنز میں یہ بہت ٹرکی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خاص طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ فرض کیجئے کہ ایک ہمارے پاس کوئی کلاس ہے اور اس کی 2 سب کلاسز ہیں، اور ان دونوں سب کلاسز کو ہم نے اگر فریگمنٹ کرنا ہے یوزنگ ڈفرنٹ سمپل پریڈیکیٹس، تو اب ان دونوں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جو ان دونوں کی ایک کامن کیونکہ سپر کلاس ہے، تو اب اس سپر کلاس کے اوپر جا کے ان پریڈیکیٹس کو کمبائن کرنا کہ وہاں پراپریٹ ڈی ایچ ایف بن سکے، ظاہر ہے کہ یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے جو کہ یہاں پہ رائز کرتا ہے. یہ تو وہ کیس تھا کہ جب ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سمپل ایٹریبیوٹ تھا. ظاہر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز کی تو ہمارے پاس جو ایٹریبیوٹ ہے وہ کمپلیکس بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ایسا یعنی ہمارا ایٹریبیوٹ جس کی جو ٹائپ ہے وہ ایک اور آبجیکٹ ٹائپ کی ہے، یعنی وہ سمپل ٹائپ کا یا بیسک ٹائپ کا نہیں ہے. تو ایسے کیس میں ہمارے پاس جو سچویشن بنتی ہے وہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک یعنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کمپوزیشن کی سچویشن ہے کہ آپ اگر فرض کریں جیسے ہم نے کہا کہ یہی جو ہم نے انجن کار ڈیفائن کی ہے، اگر فرض کریں ہم ایک ڈیفائن کرتے ہیں کلاس کار، اور اس کار کے اندر ہمارے پاس ایک ایٹریبیوٹ ہے انجن کو، جو کہ انجن کو مطلب بیسک ہولڈ کرا ہے، جو کہ انجن ٹائپ کا ہے. تو اب اگر ہم نے اس ایٹریبیوٹ کے بیس پہ اگر ہم نے فرض کریں کہ اس کلاس کو پارٹیشن کرنا ہے، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کار کلاس کو پارٹیشن کریں بیسڈ آن دی ویلیو آف دا ایٹریبیوٹ انجن. اب جو انجن ہے وہ بیسیکلی ایک کمپلیکس ٹائپ کا ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو یہ یعنی جو کمپلیکس ایٹریبیوٹ کی جو سچویشن ہے یہ ایک پراپرلی ڈیرائیوڈ ہاریزونٹل فریگمنٹیشن کی شکل بن جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جو آپ کی ایکچوئل جو آپ کی کنٹینڈ کلاس ہے اس پہ آپ جب ڈیفائن کریں گے اپنا پریڈیکیٹ، وہ آ کے بن جائے گا اس کے اوپر ڈی ایچ ایف بن جائے گا، اور اسی بیسس پہ پھر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے، اور جیسے میں آپ سے کہا کہ اسی کو پھر آپ اوپر کی طرف لے جائیں گے، اور جتنی ہیرارکی میں اوپر کی طرف کلاسز ہیں ان کو بھی آپ اسی بیس پہ ان کو فریگمنٹ کر دیں گے. یہ تو ہم نے بریفلی ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے ہمارے پاس جو پی ایچ ایف ہے وہ ہو سکتی ہے یا جو ہاریزونٹل فریگمنٹیشن ہو سکتی ہے، جبکہ ہمارے پاس جو ایٹریبیوٹ ہے وہ سمپل ٹائپ کا ہے یا کہ کمپلیکس ٹائپ کا ہے. دوسری ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ورٹیکل فریگمنٹیشن، اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ورٹیکل فریگمنٹیشن ہے وہ ہوتی ہے ایٹریبیوٹ وائز. تو vertical fragmentation by its very nature is relatively more complex in any case as compared to the horizontal fragmentation. چنانچہ یہ یہاں پر آ کے جب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ کی تو یہاں پہ آ کے اور بھی کمپلیکس ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال جو اس کی بیسک فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگین اسی طریقے سے آپ یہ کریں گے کہ آپ جب ورٹیکل فریگمنٹ کریں گے آپ سرٹن جو ایٹریبیوٹس ہیں آپ کی کلاس کے ان کو اور سرٹن میتھڈس کو بھی، تو ان کے بیسس پہ آپ ان کو اسپلٹ کریں گے اور ان کے بیسس پہ آپ فریگمنٹ ڈیفائن کریں گے اور ان کو ڈفرینٹ سائٹس پہ اسٹور کریں گے، اور اس طرح سے آپ جو ہے نا وہ ورٹیکل فریگمنٹیشن ان دی آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد اس میں جو نیکسٹ ایک ہم ایشو جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں آرکیٹیکچرل ایشوز. یعنی جب ہم بات کریں گے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم جو ہمارے پاس ہوگا تو اس کے جو آرکیٹیکچرل ایشوز ہیں وہ کیا ہیں. اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اوور آل جو ہمارے پاس جو آرکیٹیکچر ریزمبل کرتا ہے وہ ریزمبل کرتا ہے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کے ساتھ. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ ایک جو میجر ڈفرنس ہے، ایک جو ہم جنرلی کلائنٹ سرور سے مطلب لیتے ہیں اور جو اس سینیریو میں آئے گا وہ یہ کہ کلائنٹ سرور میں عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سرور جو ہوتا ہے وہ ایک سنگل مشین ہے یا وہ سنگل سرور ہوتا ہے اور ظاہر ہے وہ ملٹیپل کلائنٹس کو سرو کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس سچویشن میں جب ہم بات کرتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کی تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپل سرورز ہوں گے، یعنی کہ ڈیٹا جو ہے وہ ملٹیپل سرورز پہ مینیج ہو رہا ہوگا، اور وہ ظاہر ہے کہ جیسے میں آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپس میں لنکڈ ہوں گے اور وہاں پہ ایک لاجیکل پرسپیکٹو ہوگا جس میں کہ یہ سب یہ کمبائنڈ کام کر رہے ہوں گے. اب جو اس کے کنسرنز ہیں میجر جو آرکیٹیکچر کے، وہ پہلی بات تو یہ ہے
کہ جو ہم نے کہا نا کہ جو آپ کے ملٹیپل سرورز ہوتے ہیں وہ آپس میں ظاہر لنک ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو پہلا اس میں جو ہمارا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے درمیان کمیونیکیشن ہو رہی ہے ملٹیپل سرورز کے درمیان, اس کا جو یونٹ کیا ہوگا, کیونکہ وہاں پر تو ہمارے پاس ظاہر ہے کہ وہ فریگمنٹ تھا یا روز تھیں, لیکن یہاں پر کیا ہوگا. اب یہاں پہ عام طور پہ جو چیز کنسیڈر کی جاتی ہے جو ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں, اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو یونٹ آف کمیونیکیشن ہے وہ آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے, سنگل آبجیکٹ, اور یا وہ ہمارے پاس ملٹیپل آبجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں, یا وہ ہمارے پاس پیج بھی ہو سکتا ہے. تو یعنی کہ یونٹ آف کمیونیکیشن کے طور پہ ہمارے پاس یہ مختلف آپشنز ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس کلائنٹ اور سرور کی جو فنکشنلٹی ہے وہ کیا ہے, کیونکہ عام طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ریلیشنل سسٹمز کی, تو وہاں پہ تو جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ سمپلی جو ہے وہ ایک ریکویسٹ پاس کرتا ہے, اپلیکیشن پروگرام کو رن کر رہا ہوتا ہے, اور وہ ریکویسٹ جو وہ سرور کے اوپر آ کے, تو سرور جو ہے وہ بیسیکلی کیوری کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے اور ڈیٹا واپس بھیجتا ہے. لیکن جہاں پر جو ہے وہ اتنی زیادہ وہ چیز اتنی فیزیبل نہیں ہو سکتی, وہ اس لیے کہ اگین چونکہ انکیپسولیشن ہے اور جو آپ کا ڈیٹا اور آپ کے میتھڈز ہیں وہ انکیپسولیٹڈ ہیں, تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں یعنی جو یونٹ آف, ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو فنکشنز ہیں ہمارے, کہ کلائنٹ کا کیا فنکشنالٹی ہوگی اور سرور کیا فنکشنالٹی ہوگی, وہ بھی یہاں پہ ہمیں جو ہمارا آرکیٹیکچر ہے اس میں ڈیفائن کرنا ہوتی ہے. پھر یہ کہ جیسے میں آپ سے پہلے کہا کہ جو نارمل کلائنٹ سرور ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک فنکشن شپنگ کا کانسیپٹ استعمال ہوتا ہے, کہ جس میں جیسے سمپلی آپ سے کہا کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ ریکویسٹ فارورڈ کرے گا اور جو آپ کا یعنی جو سرور ہے وہ اس کو ایکسیکیوٹ کر کے ریزلٹ واپس بھیجے گا. لیکن جو ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹڈ انوائرمنٹ ہے, اس میں جو ہے وہ جو سیٹ اپ ہے اسے ہم کہیں گے ڈیٹا شپنگ سسٹمز. وہ ایسے سسٹم ہوں گے کہ جس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس صرف جو ہے وہ یعنی ریکویسٹ آئے گی اور آپ اس کو بھیج دیں گے, بلکہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں جو یعنی جو پورے کے پورے آبجیکٹس ہیں بعض کیسز میں وہ موو کرنے پڑیں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ جو ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹمز ہیں, یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ آتا ہے, وہ ہے کہ پری فیچنگ کمپوننٹ آبجیکٹس. اس میں ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ایک آبجیکٹ ہے, ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک کمپوزٹ آبجیکٹ ہے. تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک آبجیکٹ کو ایکسس کر رہے ہیں تو آپ نے جو ریکویسٹ کی ہے وہ تو آپ نے کسی ایک آبجیکٹ کی ہے, لیکن ڈیو ٹو کمپوزیشن اس آبجیکٹ کے اندر اور آبجیکٹس بھی ریفر ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ یعنی کہ ریکویسٹ کریں گے تو کیا آپ نے جس آبجیکٹ کو, جس پرٹیکولر آبجیکٹ کو کال کیا سے کیا صرف وہی آئے, یا وہ جو اس کے اندر فرض کے ریفرنسز موجود ہیں یا اگر اس میں کمپوزیشن ہے تو وہ بھی ساتھ آنے چاہیے. کیونکہ اگر آپ صرف اسی آبجیکٹ کو کال کریں تو اس کی بہت لائکلیہڈ ہے کہ جب آپ اس آبجیکٹ کو پروسیس کر رہے ہوں گے تو اس کو باقی آبجیکٹس کی بھی ضرورت پڑے گی. تو جب آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی تو آپ اگر دوبارہ کال بھیجیں گے, دوبارہ ریکویسٹ کریں گے, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایک تو آپ کی نیٹ ورک ٹریفک بڑھ جائے گی, اور دوسری بات یہ کہ آپ کا سسٹم سلو ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹمز کی, تو اس کے آرکیٹیکچر میں ہمیں یہ جو پری فیچنگ آبجیکٹس والے جو ایک آپشن ہے اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. اب یہاں پر جو یعنی جو دو میجر ہمارے پاس یعنی جو سسٹمز ہیں, جو دو میجر آرکیٹیکچرز ہیں, ان میں یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے ایشوز جن پہ ہم غور کریں گے ان میں یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ ہمارے پاس آرکیٹیکچر الٹرنیٹیوز کیا ہے ہمارے پاس, پھر اس میں ہمارے پاس ہے بفر مینجمنٹ اور کیشے کنسسٹنسی, اور اس کے علاوہ کچھ اور ایشوز بھی یعنی کہ اسی جو ہمارے پاس آرکیٹیکچر اس کے ریفرنس ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آرکیٹیکچر کے جو الٹرنیٹیوز ہیں وہ کیا ہیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے پاس یہاں پہ دو آبجیکٹیوز ہیں, الٹرنیٹیوز ہیں. ایک ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہم جو ہمارا آبجیکٹ اورینٹڈ DDBS ہے اس کو امپلیمنٹ کریں ایز اے پیج سرور, اور دوسری آپشن یہ ہمارے پاس ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں ایز این آبجیکٹ سرور. اس وقت اگر آپ اپنے سامنے اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ ہمارے پاس جو آرکیٹیکچر ہے وہ ہمارے پاس ہے آبجیکٹ سرور کا. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو یعنی جس وقت آپ شپ کریں گے, جب آپ یعنی آپ جب ریکویسٹ آئے گی آپ کے سرور کے پاس, اس وقت آپ جو چیز ٹرانسفر کریں گے وہ آپ ایز آبجیکٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے.
اب ظاہر ہے کہ چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس دو آپشنز ہیں، ایک ہمارے پاس ہے آبجیکٹ سرور کی، ایک ہمارے پاس ہے پیج سرور کی. اب اس وقت جو یعنی کہ جتنا بھی DDBS کے اوپر لٹریچر ہے ریگارڈنگ دی آبجیکٹ اورینٹڈ DDBS، اس میں یہ کافی زیادہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے یا اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ ان میں سے کون سا جو ہے وہ آرکیٹیکچر بہتر ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے، یہ ہمارے پاس ایک آبجیکٹ سرور کا یعنی آرکیٹیکچر ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو کلائنٹ سائڈ کے اوپر آپ کے پاس جو ہے وہ ایپلیکیشن ہے اور کیوری انٹرفیس ہے، اور اس کے علاوہ آبجیکٹ براؤزر ہے اور پروگرامیٹک انٹرفیس ہے، اور ساتھ ہی اس پہ آبجیکٹ مینیجر ہے. اس میں آپ جو چیز خاص طور پہ آپ غور کیجیے وہ یہ ہے کہ جو آبجیکٹ مینجمنٹ ہے یا آبجیکٹ جو ہینڈلنگ ہے وہ پارٹلی دونوں سائڈس کے اوپر ہو رہی ہے. یعنی وہ آپ کا یعنی جو آپ کی کلائنٹ سائڈ ہے وہاں پر بھی ہو رہی ہے، اور جو آپ کی جو سرور سائڈ ہے وہاں پر بھی ہو رہی ہے. تو اس میں جو موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کی موومنٹ جو وہ آبجیکٹ بیس کے اوپر ہو رہی ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو آبجیکٹ مینجمنٹ ہے وہ دونوں طرف پارشلی ہو رہی ہے، کلائنٹ سائڈ کے اوپر بھی اور سرور سائڈ کے اوپر بھی. پھر اس میں یہ ہے کہ جب آپ کوئی یعنی میتھڈ کال کرنا چاہتے ہیں ایک آبجیکٹ کے اوپر، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو میتھڈ جو آپ نے کال کیا ہے جو کہ کلائنٹ سائڈ پہ آبجیکٹ پہنچ چکا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ میتھڈ جو ہے وہ کسی اور میتھڈ کی جو انوکیشن ہے اسے کاز کرے، اور یہ پاسبل ہے کہ وہ میتھڈ ہے جو ریکوائرڈ میتھڈ ہے وہ وہاں پر اس وقت موجود نہ ہو، وہ آپ کو دوبارہ اس کی ریکویسٹ بھیجنی پڑے گی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا جو آبجیکٹ مینیجر ہے دونوں سائڈ پہ، وہ ظاہر ہے وہ آپ کا جو OID ہے اس کو بھی ڈیل کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ آبجیکٹ کو پاس کر رہے ہیں، تو آبجیکٹ پاس کرے تو ظاہر ہے کہ جب یہاں سے موو کیا تو ہو سکتا ہے اس کی OID کچھ اور ہو، اور نہ صرف اس کی OID بلکہ اس آبجیکٹ کے اندر جو اور بھی آبجیکٹس ہیں جس کو وہ کنٹین کیا ہوا ہے ان کے ریفرنسز بھی ظاہر ہے کہ OIDs ہیں وہ سارا ڈفرنٹ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک آپ کا آبجیکٹ شپ کرے گا دوسرے آبجیکٹ کی طرف، تو اس کیس میں جو ہے وہ وہاں پر بھی آپ کو جو OIDs ہے اس کو مینیج کرنا ہوگا. تو اور وہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو آبجیکٹ مینجمنٹ ہے وہ دونوں سائڈ کے اوپر ہو رہی ہے. پھر یہ ہے کہ اب ہمیں ایک اور چیز جو اس میں جو آبجیکٹ سرورز ہیں اس کا ایک ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ آبجیکٹ ٹرانسفر کریں ٹورڈز دا کلائنٹ سے، یہاں پہ چاہے وہ دوسرا سرور ہو چاہے کلائنٹ ہو، جب آپ آبجیکٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں شپ کر رہے ہیں تو کیا آپ سنگل آبجیکٹ بھیجیں گے یا کہ گروپ آف آبجیکٹس بھیجیں گے، ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ریکویسٹ پینڈنگ نہیں ہے، فرض کیے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ جو آپ کا کلائنٹ ہے وہاں پہ کیو ہے جو ریکویسٹ کی، اگر وہ نہیں ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ جو گروپ آف آبجیکٹس بھیجے گا تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ ریلیونٹ ہیں کہ نہیں ہے. یعنی اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد جس آبجیکٹ کی ضرورت پڑے گی آیا وہ اس گروپ کے ساتھ گیا ہے یا کہ نہیں گیا ہے. اس کے اوپر بھی ڈفرینٹ اپروچز ہے وہ آئی ہوئی ہیں کہ تاکہ جو آپ کا آبجیکٹو یا کہ جو آپ کا ہٹ ریٹ ہے کہ جب آپ کو ایک آبجیکٹ نیکسٹ چاہیے ہو وہ پہلے سے وہاں موجود ہو، اس کو امپروو کرنے کے لیے ڈفرینٹ جو ہے اسٹریٹجیز اپلائی کی جا سکتی ہیں. اب دوسرا ہمارے پاس یہ تو ہمارے پاس تھا کہ یعنی جو ہمارے پاس تھا آبجیکٹ سرور تھا. دوسرا ہمارے پاس جو آلٹرنیٹو ہے وہ ہے پیج سرور کا، اور پیج سرور کا جو آرکیٹیکچر وہ اس وقت آپ کے سامنے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اگر آپ دیکھیے کہ جو آپ کے پاس آبجیکٹ مینیجر ہے وہ آپ کو صرف جو کلائنٹ سائڈ ہے وہاں پر نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا سرور ہے اس سائڈ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ریلیٹیولی کم ہو گئی ہیں، لیکن جو آپ کا کلائنٹ سائڈ ہے اس کے اوپر آپ کی جو یعنی آپ کہہ سکتے ایکٹیویٹیز ہیں جو پروسیسنگ وہ بڑھ گئی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جو آپ کی آبجیکٹ مینجمنٹ ہے، جو آبجیکٹ مینیجر ہے وہ آپ کے پاس صرف جو ہے وہ کلائنٹ سائڈ کے اوپر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا سرور ہے وہ مینلی صرف آپ کو اسٹوریج سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو پیج کی شکل میں، پیج کی فارم میں ڈاٹا جو ریسیو ہو رہا ہے وہ اس کو اسٹور کر رہا ہے پیج کی شکل میں، اور جس وقت وہ اس سے ریکویسٹ آ رہی ہے تو بھی ایک پرٹیکولر پیج کی اس کو ریکویسٹ آئے گی وہ اور پورا وہ پیج ٹرانسفر کر دے گا. ہاں یہ بات ہے کہ جو لاک مینجمنٹ ہے وہ بھی آپ کا جو سرور وہ پرفارم کر رہا ہے، لیکن جو آپ کا کلائنٹ ہے وہاں پر جتنی بھی آبجیکٹ سے ریلیونٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کی کلائنٹ سائڈ کے اوپر ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جس وقت آپ کی جو کلائنٹ سائڈ سے جب ریکویسٹ آئے گی تو جو آپ کا سرور ہے وہ ایک پورا پیج وہاں ٹرانسفر کر دے گا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ایک پیج کے اندر کتنے آبجیکٹس ہیں. مثال کے طور پہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوگا کہ آپ کا جو آبجیکٹ ہے وہ پیج سائز سے چھوٹا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیج کے اندر جو ہے وہ ملٹیپل آبجیکٹس آ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو ملٹیپل آبجیکٹس ہیں وہ اس پیج کی تمام سپیس کو آکوپائی نہ کر رہے ہوں. اس کیس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ڈیفینیٹلی کچھ جو اس پہ سپیس کی ویسٹیج ہے
وہ شامل ہو جائے گی. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو کلسٹرنگ کی ہوئی ہے وہ کس طرح سے کی ہوئی ہے. یعنی آپ نے جو آبجیکٹس کی کلسٹرنگ کی ہوئی ہے وہ کس بیس پہ کی ہوئی ہے. اب فرض کیجئے کہ اب آپ نے ایک کلائنٹ سے آپ کو ایک ریکویسٹ آئی کسی آبجیکٹ کی, اور آپ نے جو سرور سائڈ سے جو پورا پیج تھا وہ آپ نے ادھر بھجوا دیا. اب اس سے یہ ہوگا کہ اگر تو آپ نے کلسٹرنگ ایسی کی ہوئی ہے کہ جو اس کے نیکسٹ آبجیکٹ اس کو ضرورت ہے, ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کمپوزیشن ہوئی ہو اور آپ کو یعنی کسی اور جو کلاس ٹائپ ہے اس کا آبجیکٹ چاہیے. اب لیٹس سے آپ نے, جیسے میں آپ سے کہا تھا کہ آپ نے کار ٹائپ کا آبجیکٹ جو ہے وہ آپ نے ایکسس کیا, آپ کو جو سرور تھا اسے پورا پیج بھیج دیا. اب کار کے اندر ہمارے پاس انجن ٹائپ کا ایک آبجیکٹ ہے. وہ کیسے کہ اس میں ایک ایٹریبیوٹ ہے جس میں کہ ریفرنس موجود ہے ایک انجن ٹائپ کے آبجیکٹ کا. اب سوال یہ ہوتا ہے جب آپ اس انجن کو ایکسس کرنا چاہیں گے, اب آیا کہ وہ جو انجن کا آبجیکٹ ہے وہ اسی پیج میں ہے یا کہ وہ کسی اور پیج میں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کلسٹرنگ کیسی کی ہوئی ہے. اگر تو آپ نے کلسٹرنگ ایسے کی ہوئی ہے کہ جو بھی آپس میں جو کمپلیٹ آبجیکٹ ہے ود آل دا ریفرنسز وہ اگر ایک جگہ اکٹھے پڑے, فزیکلی اکٹھے اسٹورڈ ہے, تو جب یہ پیج موو ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ بھی وہاں پہ چلا گیا. لیکن اگر کلسٹرنگ ایسے کی ہوئی ہے کہ ایک یعنی آپ کے پاس پیج کے اندر سیم کلاس کے ملٹیپل آبجیکٹس تو ہیں لیکن جو اس کے کنٹینڈ آبجیکٹس ہیں وہ نہیں ہے, تو ظاہر ہے جب اس کیس میں آپ انجن ٹائپ کا آبجیکٹ ایکسس کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ ریکویسٹ بھیجنی پڑے گی, جس سے کہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کا اس میں فردر ٹائم انوالو ہو جائے گا. اب ظاہر ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دونوں کے درمیان ایک کمپیریزن ہے کہ آبجیکٹ سرور اور پیج سرور کا, اور اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ بھی کروں گا کہ یہ آرٹیکل آپ بے شک یہاں سے پڑھیں. تو ڈفرینٹ سچویشنز میں آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ جو ہے نا آپ کو وہ سوٹ کرتے ہیں جو آرکیٹیکچر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض انوائرمنٹ میں آپ کو جو ہے وہ آبجیکٹ سرور سوٹ کرے گا. ظاہر ہے کہ جس کیس میں آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے جو آپ کے آبجیکٹ مینجمنٹ ہے وہ آپ دونوں جگہ پہ پلیس کرنا چاہتے ہیں یا پلیس کی ہوئی ہے, تو اس کیس میں یہ ہے کہ آپ کا جو سرور کا جو ٹاسک ہے وہ ریلیٹیولی بڑھ جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ آبجیکٹ مینجمنٹ وہاں بھی ہو رہی ہے. لیکن جو آپ کا پیج سرور ہے اس میں آپ کی جو سرور سائڈ سمپل ہو جاتی ہے, لیکن جو باقی ایشوز ہیں جیسے کلسٹرنگ ہے فار ایگزامپل, یا جو آپ کی کلائنٹ سائڈ ریلیٹیولی ہیوی ہو جاتی ہے, یہ اس کے ساتھ ایشو ہے. پھر ایک ایشو جو کہ ہمیشہ آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم کے ساتھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ میتھڈز اور اسٹیٹ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیج میں اگر آپ کے پاس آبجیکٹ اسٹورڈ ہے تو کیا جب آپ اس کو پیج کو شپ کریں گے تو کیا اس کا کوڈ بھی ساتھ جا رہا ہے؟ تو اس کے ایک آپشن یا ایک اس کا الٹرنیٹیو یہ بھی ہے کہ آپ جب آپ کاپی کریں تو آپ یعنی کہ جو اپلیکیشن کوڈ ہے اس کو آپ دونوں جگہ پہ کاپی کر دیں, یعنی کہ وہ آپ کلائنٹ سائڈ کے اوپر بھی رکھیں اور سرور سائڈ کے اوپر بھی رکھیں. لیکن بہرحال یہ ڈفرنٹ ایشوز ہیں جو کہ ان دونوں میں مطلب رائز ہوتے ہیں, اور دونوں جو یہ آرکیٹیکچر ہے یہ کمپیریبل, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جو میں سے ہے وہ ایکسٹریملی یا ایبسولوٹلی بہتر ہے. نیکسٹ ایشو یہ ہمارے پاس جو اس کانٹیکسٹ میں وہ ہے آبجیکٹ مائگریشن کا. آبجیکٹ مائگریشن سے مراد یہ کہ جس وقت ہم ایک آبجیکٹ کو موو کر رہے ہیں ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ, تو کیا ہمیں صرف اس کا ڈیٹا موو کرنا چاہیے یا کہ ساتھ اس کے جو میتھڈز ہیں وہ بھی موو کرنے چاہیے. اب اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ مطلب میتھڈ بھی ساتھ موو کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کی نیٹ ورک ٹریفک ہے وہ ظاہر بڑھتی ہے. تو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ایک اس کا حل تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو میتھڈ کا کوڈ ہے وہ تمام جگہوں پہ یا میتھڈ کا کوڈ جتنا بھی ہے وہ ہر جگہ پلیس کر دیں. لیکن ظاہر ہے اس میں ایک ایشو آ جاتا ہے کہ آپ کی جو یعنی جو آپ کی کہنا چاہیے کہ جو پرائیویسی ہے وہ یعنی اس سے کیا ڈسٹرب تو نہیں ہو سکتی. پھر اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ کا آبجیکٹ وہ ایک سائٹ سے جب دوسری سائٹ پہ گیا تو وہ آبجیکٹ جو ہے وہ ملٹیپل سائٹس پہ موو کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اگر فرض کریں ایک سائٹ پہ وہ اسٹورڈ ہے, یہاں سے وہ دوسرے سرور پہ یا دوسرے کلائنٹ پہ جا سکتا ہے اور وہاں سے وہ آگے بھی جا سکتا ہے. تو اب جس وقت آپ ایک جو یعنی جب آپ ایک اس کو لوکیٹ کرنا چاہیں کسی آبجیکٹ کو وہ کس جگہ پر ہے, تو ظاہر ہے کہ ایک جگہ تو وہ اپنے سرور سے موو کیا تھا جہاں پہ اس کی ایکچوئل لوکیشن تھی, اگر وہاں سے آگے موو کر گیا تو پھر اس کو ٹریس کیسے کیا جائے. تو اس کا ایک جو پاسبلٹی ہے یا اس کی جو آپشن وہ یہ ہے کہ جس وقت ایک آبجیکٹ جو ہے وہ اپنی جگہ سے موو کرے تو وہاں پر اپنا ایک جو ڈمی پوائنٹر جس کو ہم سروگیٹ کہہ سکتے ہیں وہ چھوڑ دے. اس سے یہ ہوگا کہ جس وقت کوئی آپ کا کلائنٹ جو ہے کوئی اپلیکیشن آپ اس کو ایکسس کرنے آئے گی
تو جو آپ کا سرور ہے وہ اس جگہ جا کے اس کو سرچ کرے گا یا اس کو ریفر کرے گا جہاں پر کہ وہ گیا تھا. لیکن فرض کر وہاں سے آگے موو کر چکا ہے تو اس میں وہاں پہ اس کا سرویٹ موجود ہوگا جو کہ اس کو نیکسٹ ڈائریکشن پہ موو کرے گا اور وہ اس کو وہاں سے وہاں جا کے فالو کر سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ بعض کیسز میں ظاہر ہے کہ جو آپ کا جو فالو اپ ہے وہ بعض کیسز میں جو وہ بہت لینتھی بھی ہو سکتا ہے. اب یہ کہ جس وقت آپ کسی آبجیکٹ کو جب آپ ایکسس کرنا چاہیں تو وہ 4 میں سے کسی ایک اسٹیٹ میں ہو سکتا ہے. ایک اسٹیٹ تو ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ ریڈی اسٹیٹ میں ہو. ریڈی اسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ اویلیبل ہے اور وہ کسی ریکویسٹ کو ایکسپٹ کر سکتا ہے. ایک ہے ایکٹیو. ایکٹیو سے مراد یہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہے نا وہ کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے اور وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے. ویٹنگ سے مراد یہ ہے کہ اس میں یعنی کوئی آبجیکٹ جو ہے وہ انووک ہو چکا ہوا ہے لیکن ابھی وہ ویٹ کر رہا ہے. اور سسپینڈڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس وقت ٹیمپریریلی یا کسی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اگر کوئی آبجیکٹ آپ کا ریڈی اسٹیٹ میں ہوگا پھر تو وہ یعنی ایسا ہو سکے گا کہ وہ اویلیبل ہوگا. لیکن فرض کریں اگر وہ ایکٹیو اسٹیٹ میں ہے یا وہ ویٹنگ اسٹیٹ میں ہے تو اس وقت وہ آپ کا جو آبجیکٹ ہے وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوگا. یہاں پر ایک اور جو ہمارے پاس ایشو ہے اس کے سلسلے میں وہ ہے او آئی ڈی کا, او آئی ڈی مینجمنٹ کا. آلدو ہم اس کو پہلے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کو بریفلی ہم یوں کہیں گے کہ جو او آئی ڈی کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو او آئی ڈی ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ ہر آبجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو آپ کی او آئی ڈی ہے وہ فزیکل بھی ہوتی ہے اور لاجیکل بھی ہوتی ہے. اب اس میں ایک چیز ہمیں البتہ یہ دیکھنی ہے کہ جب ہم آپ او آئی ڈیز ڈیفائن کریں ان دا کیس آف ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم تو وہ جو او آئی ڈی ہے دیٹ شوڈ بی یونیک اکراس آل دا ڈی ڈی بی ایس. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم جو پہلے ہم نے جب بات کی تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ جو آپ کا سسٹم ہے وہ جنریٹ کرتا ہے آپ کی او آئی ڈی فزیکل بھی اور ظاہر ہے کہ لاجیکل بھی. لیکن اب یہاں پر یہ سچویشن ہے کہ جو آپ کے آبجیکٹس ہیں دے آر اسٹورڈ ایٹ ملٹیپل سائٹس اور ہر سائٹ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ آبجیکٹس کو مینج کر رہی ہے. تو اب اگر ان کی او آئی ڈی جو ہے وہ جو اٹ نیڈس ٹو بی یونیک اکراس آل دا سائٹس تو اس میں ظاہر ہے کہ جو آپ کا سسٹم ہے جب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے جو آپ کا ڈی ڈی بی ایس ہوگا وہ اس چیز سے اویئر ہوگا. تو اس کی ایک سمپل سا یعنی ایک فارمولا یا پاسبلٹی تو یہ ہے کہ آپ جس وقت بھی او آئی ڈی ڈیفائن کریں تو اس سے پہلے آپ جو آپ کی سائٹ ہے اگر آپ سائٹ کو بھی ایک آئی ڈی ایسوسیٹ کر دیں تو جو سائٹ کی آئی ڈی ہے اس کو اس کا پارٹ بنا دیں. تو اس طرح سے یہ ہے کہ آپ کا جو یعنی جو او آئی ڈی ہے وہ آپ کا یونیک رہ جائے گا. پھر یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں لاجیکل او آئی ڈی کی, اب جو لاجیکل او آئی ڈی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو لاجیکل او آئی ڈی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ود ریفرنس ٹو دا ورچوئل میموری. اب اس میں یہ ہے کہ اگین جب آپ اس کو موو کریں گے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ تو دوسری جگہ پہ جا کے آیا ہمیں وہی جو آپ اس کو لاجیکل او آئی ڈی وہاں پہ ملا ہوا تھا اوریجنل سائٹ پہ آیا اس کو وہی ملے گا یا اس کو نیا ملنا چاہیے. اگین یہ ایشو ہے جو کہ اس میں او آئی ڈی کے ریفرنس میں ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. پھر اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ ہم جب بات کریں آبجیکٹ اورینٹڈ ڈی ڈی بی ایس کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ میموری مینجمنٹ. اور اس میں ایک ایشو جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے گاربیج کلیکشن کا. ہمیں یہ پتا ہے کہ گاربیج کلیکشن سے مراد یہ ہے کہ جب آپ سسٹم کو یوز کرتے ہیں جب سسٹم پہ اپلیکیشن رن کر رہی ہوتی ہیں تو اس ٹائم کے دوران جو ملٹیپل ٹرانزیکشنز آپ کی ایکسیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو کئی آپ کے ایسے آبجیکٹس ہوتے ہیں دیٹ بیکم گاربیج. گاربیج سے مراد یہ ہے کہ وہ دے آر ناٹ ایکسیسیبل. ایکسیسیبل سے مراد اس سینس میں ہے کہ اگر وہ خود سے انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ ایسا تھا کہ وہ کسی آبجیکٹ کے ذریعے جو ہے وہ ان کو ایکسیس کیا جا رہا تھا. اب وہ جو آبجیکٹ ان کو پوائنٹ کر رہا تھا اگر وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا یا اس میں اس کا ریفرنس ختم ہو گیا تو اس کیس میں ظاہر ہے کہ یہ آبجیکٹ ایکسیس نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ جیسے ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی یعنی ڈپارٹمنٹ کی اور امپلائیز کی. اگر ہم نے یہ کہیں کہ یعنی ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک پہلے امپلائی موجود تھا, اب فرض کریں کہ وہ امپلائی جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے. ہم یہ کریں کہ ڈپارٹمنٹ کا جو آبجیکٹ تھا جو کہ اس کو پوائنٹ کر رہا تھا اگر ہم ڈپارٹمنٹ کے اندر سے اس آبجیکٹ کا لنک ختم کر دیں تو اب وہ امپلائی کا آبجیکٹ جو کہ آپ کے اس میں موجود ہے امپلائی کی کلاس کے اندر اب وہ ایکسیسیبل نہیں ہے. تو ایسی سچویشن میں جو ایسے آبجیکٹس ہیں دے بیکم گاربیج. اور ظاہر ہے کہ وہ اسپیس کو آکوپائی کر رہے ہوتے ہیں اور جتنے بھی آپ کے آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم ہیں ان میں ایک یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ آپ جو نا ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ گاربیج کلیکشن کا جو کوئی ایکٹیویٹی ہے وہ کریں تاکہ جو آپ کے پاس اسٹوریج ہے جو کہ ویسٹ ہو رہی ہے اس کو آپ ری یوز کر سکیں. اب اس میں ہمارے پاس جو آپشنز ہیں گاربیج کلیکشن کے اندر وہ دو ہیں. ایک ہے کہ ریفرنس کاؤنٹنگ اور ایک ہے ٹریس بیک.
ریفرنس کاؤنٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ جس بھی آبجیکٹ کو جب آپ یعنی آپ اسٹور کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کے اندر ایک ریفرنس کاؤنٹ ڈال دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ آبجیکٹ ہے یہ کتنے اور آبجیکٹس کے تھرو جو ہے نا وہ ایکسیسیبل ہے، یعنی ایک آبجیکٹ کو کون سے اور آبجیکٹ ریفر کر رہے ہیں. بعض کیسز میں ظاہر ہے کہ ایک آبجیکٹ کو ملٹیپل آبجیکٹ سے وہ ریفر کر سکتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کا ریفرنس کاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں. تو جب بھی اس میں کسی آبجیکٹ کی طرف سے ریفرنس ایڈ ہوگا تو ظاہر ہے کہ آپ اس میں کاؤنٹر میں ایڈ کر دیں گے، اور جب اس کو جو ریفرنسنگ آبجیکٹ ہے وہ لیٹ سے ڈیلیٹ ہو جائے گا یا وہ ریفرنس کا لنک ختم ہو جائے گا تو آپ اس کو مائنس کر دیں گے. تو آبویسلی جس وقت آپ کے پاس ایک جو آپ کا آبجیکٹ ہے اس کا ریفرنس کاؤنٹ اگر 0 ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ آبجیکٹ جو ہے اس کو کوئی بھی اور جو یعنی کہ آبجیکٹ جو ہے وہ ایکسس نہیں کر سکتا. تو ایسی کیس میں ظاہر ہے کہ وہ آپ کا جو آبجیکٹ ہے وہ گاربیج بن چکا ہوا ہے. اور دوسری جو پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک جسے ہم کہتے ہیں ٹریسنگ بیسڈ کلیکشن. ٹریسنگ بیسڈ کلیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم جو آپ کا ڈی بی ایم ایس ہے وہ ایک ایکٹیویٹی جو ہے اس کو انیشیٹ کرتا ہے، ایکٹیویٹی کو رن کرتا ہے، اور اس ایکٹیویٹی میں کیا کرتا ہے کہ وہ تمام آبجیکٹ جتنے بھی آپ کے ڈی بی ڈیٹا بیس کے اندر آبجیکٹس موجود ہیں ان کو وہ کسی بھی ایک کہنا چاہیے کہ چین کے ذریعے، کسی بھی روٹ کے ذریعے ایکسس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی بھی آبجیکٹ اگر وہ کسی روٹ کے ذریعے، کسی لنک کے ذریعے ڈائریکٹلی اگر وہ ایکسس ہو رہا ہے تو اس کیس میں ہم یہ کہیں گے کہ جو یہ ہمارا یعنی جو آبجیکٹ ہے وہ ٹریسیبل ہے. اور اس کا سمپل سائز یہ ہے کہ آپ اس میں اگر سمپلی ایک بٹ بھی اس میں اگر آن کر دیں جو کہ یہ شو کر رہی ہو کہ آیا یہ ٹریسیبل ہے یا کہ نہیں ہے. دیکھیے بعض کیسز میں آپ کے جو آبجیکٹس ہیں وہ اف دے آر پارٹ آف اے کلاس تو وہ ڈائریکٹلی ایکسیسیبل بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ہم نے بات کی تھی ڈپارٹمنٹ کی، تو ڈپارٹمنٹ کے کیس میں ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو ڈپارٹمنٹ کے آبجیکٹس ہیں وہ تو ڈائریکٹلی کلاس کے ذریعے ایکسیس ہو جائیں گے. لیکن جو امپلائی کی اگر ہم بات کریں، اگر ہم یہ کہیں کہ امپلائی جو ہے وہ تبھی ایگزسٹ کر سکتے ہیں اگر وہ ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ امپلائی کا جو بغیر ڈپارٹمنٹ سے لنک ہوئے ایگزسٹ کرنے کی سینس نہیں بنتی. اس کیس میں اگر ہمارے پاس ایک ایسا امپلائی کا آبجیکٹ ہے جس کو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ پوائنٹ نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس جو آبجیکٹ ہے یہ یوزفل نہیں ہے، یوز لیس ہے اس ڈیٹا بیس کے اندر. تو ایسی سچویشن میں جو ہمارا یہ والا آبجیکٹ ہے یہ بیسیکلی گاربیج بن چکا ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ ہو رہا ہے کہ آل دو وہ امپلائی کلاس کے اندر تو موجود ہے لیکن وہ کبھی ایکسس نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب ہم امپلائی کو ایکسس کر رہے تھے تو وہ ڈپارٹمنٹ کے تھرو کر رہے تھے، ڈائریکٹلی امپلائی کو ایکسس نہیں کر رہے تھے. تو چونکہ اب ڈپارٹمنٹ سے اس کا لنک ختم ہو چکا ہوا ہے تو جو ہمارا یہ آبجیکٹ ہے امپلائی آبجیکٹ یہ گاربیج بن چکا ہوا. چنانچہ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ٹریسنگ بیسڈ ہمارا جو الگوریتھم ہے وہ یہی کرتا ہے کہ وہ تمام آبجیکٹس کو دیکھتا ہے، اگر وہ ایکسیسیبل ہیں کسی لنک کے ذریعے تو ان کو وہ ٹریسیبل کر دیتا ہے، ان کو آن کر دیتا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو ان کو وہ گاربیج ڈکلیئر کر دیتا ہے. اس میں نارملی جو ہے ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو گاربیج کلیکشن ہے خاص طور پہ جسے ہم کہتے ہیں ٹریسنگ بیسڈ جو گاربیج کلیکشن ہے یہ نارملی 2 اسٹیپس میں ہوتی ہے. ایک ہم کہتے ہیں مارک، دوسرے ہم کہتے ہیں سویپ. تو مارک سے مراد یہ ہے کہ وہ جس وقت مارک کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے وہ ایکسیسیبل ہے یا کہ نہیں ہے، دس از دا مارک فیز. اور دوسرا جو ہمارا سویپ فیز ہے اس میں یہ کیا کرے گا، وہ سب کو ڈیلیٹ کر رہا ہوگا. ایک چیز البتہ اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا جو ٹریسنگ بیسڈ الگوریتھم ہے وہ اس میں یہ ہے کہ وہ جس وقت یہ کام کرے گا جب گاربیج کلیکشن ہوگی اس وقت آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو باقی جو پروسیسنگ ہے، جو باقی ٹرانزیکشنز ہیں یا جو ڈیٹا بیس کی ورکنگ ہے اس کو سٹاپ کرنا پڑے گا. تو جو ہمارے یہ جو ٹریسنگ بیسڈ الگوریتھم ہے وہ بیسیکلی مارک اینڈ سویپ کے دوران جو ہے جو ڈیٹا بیس کی ورکنگ ہے اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں. اس پہ کچھ چیز یہ دیکھیے کہ یہ تو ہمارے پاس ان جنرل جو گاربیج کلیکشن کے جو اپروچز ہیں وہ ہیں، لیکن جب ہم ان اپروچز کو ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ چیزیں اور بھی کمپلیکس ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جو آبجیکٹ ہے وہ تو ایک سائٹ پہ مینج ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ چونکہ ہم نے اس کی فریگمنٹیشن کی ہوئی ہے تو وہ لیٹس اگر ایک سائٹ پہ مینج ہو رہا ہے. اب یہ بالکل پاسبل ہے کہ آپ کا جو آپ کا ایک آبجیکٹ ہے وہ اس سائٹ پہ جتنے آبجیکٹس ہیں وہاں سے تو وہ ریفرنس نہیں ہو رہا، وہاں سے ریفر تو نہیں ہو رہا، لیکن جو کہ ایک اور سائٹ ہے وہاں کے کسی آبجیکٹ سے اس آبجیکٹ کو ریفرنس جو وہ آ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسے کیس میں آپ صرف جو آپ کا یہاں پہ آپ کا کاؤنٹ تھا
جو ریفرنس کاؤنٹ تھا اس کے بیسس پہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ کی, تو اس میں آپ کو دیکھا جائے تو دو طرح کے جو ریفرنس کاؤنٹ ہیں وہ مینٹین کرنے پڑیں گے. ایک ہوگا آپ کا لوکل سائٹ کا یا لوکل ریفرنس کاؤنٹ, اور ایک ہوگا گلوبل ریفرنس کاؤنٹ. لوکل ریفرنس کاؤنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس سائٹ پہ جتنے بھی ہمارے آبجیکٹس ہیں وہ کتنی دفعہ ایک آبجیکٹ کو ریفر کریے. آپ یہ کہیں گے کہ ایک آبجیکٹ جو ہے وہ اس سائٹ کے کتنے آبجیکٹ سے ریفر ہو رہا ہے, یہ تو ہوگا ہمارا لوکل ریفرنس کاؤنٹ. لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ مینٹین کرنا پڑے گا کہ یہی جو آبجیکٹ ہے یہ دوسری سائٹس جو ہیں ان کے کتنے آبجیکٹ سے ریفر ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت آپ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کے انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو دو ریفرنس کاؤنٹ مینٹین کرنے پڑیں گے, اور ایک آبجیکٹ جو ہے وہ تبھی آپ ڈیلیٹ کر سکیں گے جس وقت کہ اس کا جو لوکل ریفرنس کاؤنٹ ہے وہ بھی 0 ہو اور جو اس کا گلوبل ریفرنس کاؤنٹ ہے وہ بھی 0 ہو. اسی طرح اگر ہم بات کریں ٹریسنگ کی, تو ٹریسنگ میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ کسی آبجیکٹ کو آپ یعنی کہ سویپ کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ اس آبجیکٹ جو ہماری سائٹ ہے یہاں کے آبجیکٹ سے ٹریسیبل ہے کہ نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی آپ نے جو دوسرے آپ کی سائٹس ہیں وہاں سے بھی اس کی جو ٹریسیبلٹی اس کو چیک کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک یعنی ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ کی, تو اس میں جو گاربیج کلیکشن ہے وہ چاہے ہم ریفرنس کاؤنٹ استعمال کریں یا ٹریسنگ استعمال کریں, دونوں کیسز میں ظاہر ہے کہ آپ کو لوکل اور جو آپ کا گلوبل پرسپیکٹو ہے دونوں کو دیکھنا پڑے گا. یہاں پہ ہم نے جو ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم تھا اس کے ہم نے جو میموری مینجمنٹ ہے اس کو ڈسکس کیا. اب فائنل جو اس کے ٹاپک کے طور پہ ہم اسی سینیریو میں اسی انوائرمنٹ میں جو ہمارے پاس ٹرانزیکشن مینجمنٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اس کو پھر ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ لیکچر میں کریں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.